बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है ईरान की नई हुकूमत उन्हें तोहफे भेज रही है। ट्रंप ने कहा कि नई ईरानी हुकूमत उनकी इज्जत भी करती है, वो कम शिद्दत पसंद है। बाकिर कालिबाफ समेत माकूल रहनुमाओं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुआहदा हो या ना हो, अमरीका ईरान जंग से जल्द निकल जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। महसूस करेंगे ईरान पत्थर के दौर में चला गया तो हम चले जाएंगे। जैसे ही ईरान से निकलेंगे गैस कीमतें गिरेंगी। 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today, I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. अमरीका और इसराइल मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत दें तो जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। कहा सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमलावर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया, जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हो उसमें ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन को अपनी पॉलिसियां और मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तरतीब देने चाहिए। एंटोनियो कोस्टा ने पेशकश की वो कशीदगी में कमी के लिए सिफारती मैदान में ताउन को तैयार है। ईरान ने कहा रहबर आला मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। हिफाजती इक़दामात की वजह से अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। ईरानी अवाम अमरीका से किसी किस्म की बातचीत को तैयार नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंग बंदी की दरख्वास्त के बारे में ट्रंप के बयान झूठे और बेबुनियाद हैं। अमरीका मुज़ाकरात को सिर्फ धोखा दही के लिए इस्तेमाल करता है। कोई भी अब इस पर भरोसा नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जल्द ईरान जंग के खात्मे का इंदिया दे दिया। कहा 5वें हफ्ते में फिनिश लाइन देख सकते हैं। मुख्तलिफ चैनलों को इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, मजहबी शिद्दत पसंदों को जौहरी हथियार रखने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। खित्ते का हर दहशतगर्द ईरानी हुकूमत से जुड़ा है। ईरान राजी ना भी हो तो आबनाए हुर्मुज़ खोली जाएगी। Long-range rockets that can eventually reach the United States can already range Europe. We saw them demonstrate 2 of them last week. They enriched uranium to 60%. As you pointed out a moment ago, from 60 to 90%, which is what you need for a bomb, takes 12 to 14 days. They demand the right to enrich, which is how you get from 60 to 90%. They can never be allowed to have a nuclear weapon. So we had to act. Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नुमाइंदे से राब्ते की तस्दीक। अब्बास अराग़ची ने कहा, स्टीव विटकॉफ के पैगामात मिले लेकिन मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। ईरानी कौम से धमकियों की जुबान में बात नहीं की जा सकती। अमरीकी फौज जमीनी हमले की हिम्मत ना करे, भारी जानी नुकसान भुगतना पड़ेगा। Well, how to defend ourselves. In a ground war, we can do it even better. We are completely ready to confront any sort of ground attack. We hope they do not make such a mistake. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. And Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. बरतानवी वज़ीर आज़म ने फिर कहा है, ईरान जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। ये हमारी जंग नहीं, बरतानिया को इस जंग में ना घसीटा जाए। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 मुल्कों के इजलास की मेजबानी का ऐलान भी कर दिया। In the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. जापान और फ्रांस का ईरान जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने तवानाई की हिफाजत, आज़ाद जहाज रानी, मादनियात समेत जौहरी टेक्नोलॉजी में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। जापानी वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर ने टोक्यो में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملکی ضروریات کا 90% تیل مشرق وسطی سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صدر میکرون نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں، G7 ملکوں سے مل کر دفاعی اور معاشی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسپین اور اٹلی کے بعد پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی، اپنا پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پولش وزیر دفاع ماروس کا کہنا ہے کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں پولینڈ کا پیٹریاٹ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو نیٹو سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں، میں کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوا، جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہیں اور یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ یوکرین کے تحفظ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نیٹو کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور برطانیہ کی فوجی صلاحیتوں پر بھی تنقید کی، کہا برطانیہ کے پاس بحریہ نہیں ہے، ان کے طیارہ بردار جہاز بھی کام نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر آپ کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کی مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا کا یہ بتانا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کی مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کا بتانا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کیا کہہ رہے تھے؟ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار نے ایکس پر پوسٹ میں بتا دیا۔ علی ڈار نے لکھا چینی وزیر خارجہ والد کو کہہ رہے تھے واپس نہ جائیں، رات یہیں آرام کریں۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو بیجنگ رکنے پر قائل کیا۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ڈاکٹرز کی ٹیم نائب وزیر اعظم کے طبی معائنے کے لیے بھیجی۔ اللہ تعالیٰ پاک چین دوستی اسی طرح شاد اور آباد رکھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے دونوں ممالک کے درمیان جونیئر سطح کی بات چیت ارومچی میں جاری ہے۔ پاکستان نے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو مذاکرات کے لیے مقرر کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پاک افغان سرحد سے خاردار تار ہٹانے سے متعلق دعوے جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاک افغان سرحد 2640 کلومیٹر دشوار گزار علاقے پر مشتمل ہے۔ طالبان حکومت دہشت گردوں، اسمگلرز اور جرائم پیشہ کو دراندازی کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ طالبان حکومت ذرائع سے جاری تمام ویڈیوز، کلپس من گھڑت، پرانے اور پروپیگنڈا ہیں۔ پاک افغان سرحد پر لگائی گئی باڑ مکمل طور پر محفوظ اور برقرار ہے۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کسی بھی کوشش کا فوری بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ آپریشن غضب للحق ٹارگیٹڈ آپریشنز میں پاکستانی اداروں نے 250 سے زائد چوکیاں تباہ، درجنوں پر قبضہ کیا۔ افغان طالبان حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنے عوام میں جھوٹے دعووں کا سہارا لے رہی ہے۔ افغان طالبان یا ان کے میڈیا کے کسی بھی دعوے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی شہریوں کے متحدہ عرب امارات آنے پر پابندی عائد۔ ایمریٹس ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ ایرانی شہریوں کو متحدہ عرب امارات کے راستے آمد و رفت کی اجازت نہیں۔ الجزیرہ کے مطابق فلائی دبئی نے بتایا UAE کے گولڈن ویزا رکھنے والے اس پابندی سے مستثنا ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے بتایا جنگ شروع ہونے کے بعد سے دبئی میں مقیم 1262 ایرانی شہری واپس آ چکے ہیں۔ براہ راست پروازیں بند ہونے کے باعث ایرانی شہری افغانستان اور آرمینیا کے راستے واپس آ رہے ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات سے کہا ہے کہ ایرانی شہریوں کو بحری جہاز اور ایک مخصوص فضائی راستے سے منتقل کیا جائے۔ عراق میں خاتون امریکی صحافی اغوا کر لی گئی۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی صحافی شیلی کیٹلسن بغداد سے لاپتہ ہوئی، بازیابی کے لیے FBI سے رابطے میں ہیں۔ اغوا کاروں کا تعلق ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا سے ہے۔ امریکہ نے شہریوں کو عراق نہ جانے اور فوری نکلنے کی ہدایت کر دی۔ صحافیوں سمیت تمام امریکیوں کو سفری ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکی خاتون صحافی کے اغوا کی CCTV سامنے آ گئی۔ CCTV میں مسلح افراد کو اغوا کرتے دکھایا گیا۔
واقعہ بغداد میں سادون اسٹریٹ پر فلسطین ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے دورے صدارت میں گولف کے شوق پر $10 کروڑ سے زائد اڑا چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ٹرمپ کے گولف کھیلنے کو ایگزیکٹو ٹائم قرار دیتا ہے۔ ٹرمپ زیادہ وقت گولف کورسز پر گزارتے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ میں مہنگائی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے استعمال پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امریکی زیر تربیت فوجی اپاچی ہیلی کاپٹر اڑا کر پسندیدہ گلوکار کے گھر لے گیا۔ گلوکار کیڈ راک نے ٹیرس پر آ کر سلامی دی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر حکام نے عملے کے 4 ارکان کو معطل کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ کا کہنا ہے فوجی اہلکاروں کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے واقعے پر کہا اچھا وقت گزارا ہوگا۔ کوئٹہ میں زیر حراست نوجوان کی حوالات میں لاش ملی۔ لواحقین نے پولیس پر نوجوان کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ غمزدہ باپ کا کہنا ہے 6 دن سے تمام تھانوں کی خاک چھانتا رہا۔ پولیس نے کہا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اب کہتے ہیں بیٹے نے خودکشی کر لی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عزیز الرحمان کاکڑ سے۔ عزیز الرحمان، لڑکے کے والد کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جمعے کو ہمارا بیٹے کو جو ہے موٹر سائیکل والا ایگل والوں نے ان کو اٹھایا 6 دن سے میں ہر تانے کا چکر لگایا، ظالموں نے بولا ہم لوگوں نے گرفتار نہیں کیا۔ آج ایس پی صاحب جو ہے فون کرتا ہے بھائی اسرار آ گیا، اسرار نے خودکشی کی ہے۔ بھائی کیسا خودکشی کیا؟ بولے اپنا ناڑے سے خودکشی کیا ہے، پولیس نے مارا ہے اس کو۔ کوئی بندہ اپنا ناڑا نکال کر اپنے کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ چوری کیا ہے، بندہ قتل کیا ہے، اس کا FIR کدھر؟ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا بچے کو ان ظالموں نے پھانسی دیا ہے، جوان بیٹے کو ہم نے چھوٹے سے بڑا کیا، ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ عزیز الرحمان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا لڑکے کی عمر کیا تھی، کس الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، اور کیا ابھی تک پوسٹ مارٹم ہوا؟ نے خودکشی کی ہے۔ والد کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پوسٹ مارٹم میں بھی جو انتظامیہ ہے وہ ہیلے بانوں سے کام لے رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا والد کا کہ پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہ پوسٹ مارٹم 24 گھنٹے بعد ہوگی۔ والد کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک میرے بیٹے کی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگی میں اپنے بیٹے کی لاش یہاں سے نہیں لے جاؤں گا۔ جی، تو کس الزام میں اسے حراست میں لیا گیا؟ پولیس نے کیا بتایا؟ پہلے تو کہا تھا کہ ہماری تحویل میں نہیں تھا، لیکن بعد میں کہا کہ خودکشی کر لی، تو بتایا کیا گیا پولیس کی جانب سے؟ پولیس کی جانب سے ان کو یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا حراست میں نہیں ہے۔ اب جب وہ لاش یہاں پر لے کے آئے اسپتال سے انہیں کال کیا ہے، اب پولیس پہلے یہ کہہ رہی تھی اس کے کہ آپ کے بیٹے کو نیو سریاب پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ اب جب ان سے بات کی تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا تھا، آپ کے بیٹے کو کچی بیگ پولیس تھانے نے گرفتار کیا تھا۔ ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اسرار احمد کو کس تھانے نے گرفتار کیا تھا اور اس نے خودکشی کس تھانے میں کی ہے اور کس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ والد سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹے پہ کوئی الزام ہی نہیں تھا، اگر کوئی الزام ہوتا تو عدالت میں پیش کیا جاتا، اس پہ کوئی بھی اور FIR نہیں تھا۔ پولیس کا کیا موقف ہے اس پر؟ پولیس نے وہاں پہ پولیس سے بات کرنے کی کوشش کی، پولیس اپنا موقف اب تک نہیں دے رہی ہے۔ اب کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کا موقف بھی سامنے آ جائے۔ اور لاش کہاں سے ملی؟ لڑکے کے جسم پہ تشدد کے نشانات بھی ہیں؟ جی بالکل، لڑکے کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں اور گلے میں جو بندہ ڈالا گیا ہے اس کے نشانات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ لاش ان کو جو بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال ہے وہاں سے اسے کال کیا گیا تھا۔ لاش ابھی بھی بولان کمپلیکس اسپتال میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، مگر انتظامیہ کی جانب سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، جب تک ڈاکٹر آئے گا 24 گھنٹے کے بعد یہ پوسٹ مارٹم ہوگا تب آپ کو لاش ملے گی۔ ٹھیک ہے، عزیز الرحمان ساتھ رہے گا۔ لڑکے کے والد کا کیا کہنا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارا بیٹے کو جو ہے موٹر سائیکل والا ایگل والوں نے ان کو اٹھایا 6 دن سے میں ہر تانے کا چکر لگایا، ظالموں نے بولا ہم لوگوں نے گرفتار نہیں کیا۔ آج ایس پی صاحب جو ہے فون کرتا ہے بھائی اسرار آ گیا، اسرار نے خودکشی کی ہے۔ بھائی کیسا خودکشی کیا؟ بولے اپنا ناڑے سے خودکشی کیا ہے، پولیس نے مارا ہے اس کو۔ کوئی بندہ اپنا ناڑا نکال کر اپنے کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ چوری کیا ہے، بندہ قتل کیا ہے، اس کا FIR کدھر؟ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا بچے کو ان ظالموں نے پھانسی دیا ہے، جوان بیٹے کو ہم نے چھوٹے سے بڑا کیا، ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ پاکستان پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سندھ اور بلوچستان میں نئی سیاسی صف بندیوں کے لیے بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کو سندھ اور بلوچستان حکومت میں شامل کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے
باضابطہ دعوت دی. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی پیشکش کا مولانا فضل الرحمان نے پارٹی مشاورت کے بعد جواب دینے کا اندیا دیا. ذرائع کا کہنا ہے سندھ کے اپوزیشن بھی جے یو آئی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے. جے ڈی اے رہنماؤں کا بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے. جے ڈی اے کا وفد بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آوائن.